Today we are going to discuss about the status of Hazrat Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu. मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी, रब ताला इसमें इरशाद फरमाता है, रब ताला फरमाता है कि अल्लाह चाहता ये है कि वो तुम्हारी अहले बैत से नापाकी को दूर कर दे और उनको पाक कर दे, पाकीज़ा कर दे। साहबान जी वक़ार हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप खुलाफा में चौथा नंबर रखते हैं और हजूर से आपकी निस्बत बड़ी खास है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कम उम्र लोगों में या बच्चों में कम उम्र में, क्योंकि मर्दों में सबसे पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, उनसे कम उम्र मर्दों में जिसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिन्होंने कबूल किया आपके इस्लाम को, वो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और फिर इससे एक और बड़ी उम्दा बात कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये दामाद हैं हजरत फातिमा ज़हरा, the daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she is the wife of हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये और उनके स्टेटस की बात हो गई। और फिर अली वो हैं कि जिनकी तरबियत करने वाले खुद मुस्तफा हैं, जिनको ट्रेन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। तो मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि जिसकी तरबियत करने वाले मुस्तफा हों, जिनकी तरबियत करने वाले खुद शरीयत बनाने वाले हों, क्या उनकी तरबियत में कोई कमी रह सकती है? और फिर खुतबा हुज्जतुल विदा में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया कि मैं दो चीजें तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। खुतबा हुज्जतुल विदा में फरमाया कि मैं दो चीजें तुम्हारे पर छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी इतरत या मेरी अहले बैत है, मेरी हाउस होल्ड है। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमा देना इस अमर की गम्माज़ी करता था कि अल्लाह की किताब कितनी अहम है और मेरे घर वाले कितने अहम हैं। तो इससे साबित ये भी होता है, एक बंदा अपने आप को मुसलमान तो कहे मगर दिल में उसके बुग़्ज़ अली हो, वो अली से मोहब्बत ना करता हो, वो मुसलमान को अपने आप को कहलाता हो मगर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मोहब्बत ना रखता हो। Alhamdulillah, we discuss lot of other topics, but these type of topics are also important. So we should know who is Ali, we should know who is Fatima Zahra रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हमें पता होना चाहिए कि हजरत अली कौन थे। तो आप दामाद मुस्तफा हैं, मिजाज शनास मुस्तफा हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शब व रोज गुजारने वाले हैं। फिर हजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे पास क्या छोड़ के जा रहा हूँ, दो चीजें, एक किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी अहले बैत है, मेरी हाउस होल्ड है। और उलमा ये फरमाते हैं कि अहले बैत में औलाद भी मुराद है और अज़वाज भी मुराद है। कि अहले बैत एक बड़ा लंबा लेंथी टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर मैं डिटेल में अर्ज करूंगा। हजूर अली, अब आपको बताऊं कि हजूर ने किस तरह अपनी अहले बैत से, हाउ प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम trained his sahaba and informed them that what is the status of his household. हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तशरीफ फरमा होते हैं, सहाबा ने देखा कि हजूर दिन रात इस्लाम के कामों में लगे रहते हैं, तबलीग में लगे रहते हैं, दिन रात दीन का काम करते रहते हैं, आपका खर्च पूरा नहीं होता, आपके घर के मामलात पूरे नहीं होते। सहाबा ने क्या किया कि माल इकट्ठा किया, माल इकट्ठा करके हजूर की बारगाह में तशरीफ फरमा हो गए। अब होना तो ये चाहिए था कि हजूर के सामने जब माल आया, हजूर फरमाते, सहाबा से खुश हो जाते, माल कबूल भी फरमाते और फरमाते कि तुमने बड़ा अच्छा किया। अब जाहिरी तौर पर तो यही हमारे ज़हन में आता है, मगर कुरान में रब ताला फरमाता है कि हजूर ने क्या फरमाया, फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। हजूर ने फरमाया कि मुझे तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए, तुम्हारा माल नहीं चाहिए, मैं चाहता ये हूं कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहो तुम। तो ये हमें इस चीज की तरफ बताती है कि what is the importance of household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। इस तरफ हमें इशारा करती है। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं 4 तरह के लोगों की इंटरसेशन करूंगा, शिफायत करूंगा। और फिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम said at the day of judgment I will intercede 4 types of people। और उनमें से पहला कौन है? फरमाया कि तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता होगा। The first of them is the one who will love my household
Prophet ﷺ said, at the day of judgment I will do his intercession. میں اس کی شفاعت کروں گا. اور پھر فرمایا کہ جو ان کی ضروریات پر پورا کرتا ہو اور اگر کوئی حاجت مند میرا گھر والا اس کے پاس آ جائے اس کا کام اچھے طریقے سے کر دے. اور فرمایا کہ دل اور زبان سے میرے گھر والوں کی محبت کا اقرار کرتا ہو. اگر آج کوئی علی علی کہتا ہے، عقائد کی باتیں اپنی جگہ ہیں، الحمدللہ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، مگر حضرت علی کی محبت گڑ گڑ کر کیا کریں. فاطمہ الزہرا کی میں تھوڑا کھل کے بات کر لوں کہ یہ شیعوں کا خاص ہم کہتے ہیں کہ جو علی علی کرے وہ شیعہ ہو جاتا ہے، جو فاطمہ الزہرا کا نام لے، حسن حسین کا نام لے، وہ شیعہ ہو جاتا ہے. اور بھائی یہ تو ہمارے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ حضور کی فیملی سے محبت کرتے رہیں، ہمیں چاہیے کہ حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کرتے رہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرتے رہیں، حسن و حسین سے دن رات محبت کرتے رہیں. یہ کوئی شیعوں کا کام نہیں ہے، یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ حضور کے ہاؤس ہولڈ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کل کا دن جو گزرا 13 of رجب، 13 رجب، یہ یوم ولادت ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا. اور کمال جائیں آپ کی ولادت پر، کمال جائیں آپ کی پیدائش پر کہ آپ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ چھوٹا مقام ہے اللہ کے گھر دے وچ، اس چار دیواری میں، اور پھر وہ بیت اللہ شریف کے قریب میں، قرب میں، وہاں پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما دنیا میں ہوتے ہیں. آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونا تو سوچیں کسی بزرگ کی کٹی دلوائیے، کوئی میٹھی چیز کسی بزرگ سے اپنے بچے کے منہ میں ڈلوا دیں. اور قربان جائیں حضرت علی کی شان پر حضور علیہ السلام آتے ہیں اپنے سلائیوا سے، اپنی تھوک مبارک سے، اپنی زبان مبارک سے علی المرتضیٰ کو گھٹی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب گھٹی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا دعا میں دہن ہو، اس علی کا کیا مقام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو علی المرتضیٰ کی محبت عطا فرمائے. پھر حضور نے فرمایا کہ مجھ پر رب نے وحی کی ہے، اور رب نے وحی کر کے مجھے علی کی 3 باتیں بتائی ہیں. یہ باتیں سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ رب نے مجھ پر وحی کی ہے اور وحی کر کے مجھے بتایا ہے کہ میرے علی کے اندر یہ 3 خصلتیں ہیں. فرمایا انہ سید المؤمنین، فرمایا کہ جو علی ہے وہ مومنوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آگے فرمایا وہ امام المتقین، اور جو تقوی والے ہیں ان کے امام علی ہیں. اور پھر فرمایا وقائد الغر المحجلین، اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، جن کے اعضائے وضو، پارٹس آف وضو ان کے چمکتے ہوں گے، فرمایا وقائد الغر المحجلین، فرمایا علی ان سب کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ. اتنا علی کا مقام، اتنا علی کا مقام. آج پھر کوئی علی سے کیوں جلے؟ آج پھر علی سے کوئی کون بغض رکھے؟ علی سے بغض کوئی بھی محبت والا نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی ایمان والا نہیں رکھ سکتا. ہاں ہم مانتے ہیں کہ مقام میں اونچے سب سے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر جو آتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. ہاں ہم مانتے ہیں تیسرے نمبر پر عثمان غنی آتے ہیں، ذوالنورین آتے ہیں. جو چوتھے نمبر پر علی المرتضیٰ آتے ہیں، ہمیں مقام میں بڑی چیزوں میں اونچے نظر آتے ہیں. مگر مقام جو میں نے آپ کو گنوا دیا، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد سب سے افضل ہیں، حضور کے بعد سب سے افضل ہیں. اور پھر مصنف ابن شیبہ میں کمال ہو گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور کو ایک بڑی سونی گل سنی حضرت علی کے بارے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن at the day of judgment the first person who will come at Hawz al-Kawthar, that person will be Ali. سبحان اللہ. حوض کوثر پر سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. اور حضور کے جو گھر والیاں ہیں نا، حضور کی جو ازواج ہیں، ہم مومنوں کی مائیں ہیں. امام طبرانی نے معجم الاوسط میں فرمایا، لکھا آپ نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور غصے میں ہوتے نا، مرد کو غصہ آتا ہے، اور حضور سے بڑھ کے خیرت والا کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ فرماتی کہ جب کبھی حضور علیہ السلام غصے میں ہوتے، اسی سارے چپ ہو جائیں گے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو ہمت کرے اور مصطفیٰ سے بات کرے. علی اس وقت بھی حضور سے بات کر لیتے. سبحان اللہ. علی اس وقت بھی حضور کے پاس چلے جاتے، حضور علی کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگ پڑتے. سبحان اللہ. آپ تبسم فرماتے اور بات سن لیتے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ بات بڑی کام کی ہے، میں پھر وہ بار بار دوہرا رہا ہوں
علی سے محبت صرف شیعوں کا کام نہیں، فاطمہ الزہرا سے محبت صرف ان کا کام نہیں. ہم کہتے ہیں تو یہ کہے وہ شیعہ ہو گیا، اور بھئی کیسے شیعہ ہو گیا؟ ہم سے پوچھو تو صحیح. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ جو صدیق کا مقام ہے کسی اور کا مقام نہیں، مگر علی سے محبت مصطفیٰ نے بتائی ہے، علی سے محبت جبریل نے بتائی ہے، علی سے محبت رب تعالیٰ نے بتائی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے وعدہ کیا. Prophet علیہ السلام made this promise with me. حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے مجھ سے یہ وعدہ کیا. آپ نے فرمایا کہ تجھ سے صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، تجھ سے صرف مومن محبت کر سکتا ہے. اور حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے، جو منافق ہے وہ علی سے محبت ہے نہیں کرتا. اور صحابہ نے تو کام بھی مکا دیتا، صحابہ نے سارا کام بھی ختم کر دیا. انہوں نے کہا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم نے کسی منافق کو پہچاننا ہوتا نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ علی کا نام اس کے سامنے لے لیتے ہیں. The companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they said, whenever we wanted to find out any munafiq, any hypocrite, we used to call the name of Ali in front of them. ان کا چہرہ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، کہتے ہیں یہ چیز کی نشانی تھی کہ یہ منافق ہے. تو علی کا نام سن کر مومن خوش ہوتا ہے. آپ بھی خوش ہو رہے مجھے نظر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ حضور نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ تجھ سے علی محبت کرے گا. اب وقت بڑا جلدی جلدی جا رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ علی کا تذکرہ کرتے رہوں میں. سبحان اللہ. اب حضور علیہ السلام آپ علم کا منبع تھے. The personality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the center of knowledge. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ آپ نے یمن میں غالباً آپ نے قاضی بنا کر بھیجا. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی چاہیے، جج چاہیے. حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ علی جا، تو وہاں کا قاضی ہے، وہاں کا جج ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو جوڈیشری پڑھی نہیں ہے، میں نے تو قضاء کا علم پڑھا ہی نہیں ہے، میں تو قضاء کے علم کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں. فرمایا علی پریشان کیوں ہونا، میں علم تے سینے تو نکل جائے نا. فرمایا کہ علی کھڑا ہو جا. حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں میں قسم خدا دی بڑی ٹھنڈک محسوس کی تھی. سبحان اللہ. اور جب میں نے ٹھنڈک محسوس کی، کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی میں کوئی قضاء کا میرے پاس فیصلہ آتا، فرمایا مشکل سے مشکل فیصلہ ہوتا، وہ جو نور، وہ جو فیض سینہ مصطفیٰ سے مجھے ملا تھا، میں چند سیکنڈوں کے اندر اس کو حل کر دیتا. سبحان اللہ. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ she narrated کہ میں نے اکثر دیکھا کہ حضرت ابو بکر علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. میں پوچھا والد صاحب کو خاص گل ہے، میں جدوں بھی ویکھ رہی ہوں تسی حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہو. What is the reason behind؟ ایسا کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا میں کیوں نہ دیکھوں؟ میرے نبی نے کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادت. تاریخ دمشق میں یہ روایت ملتی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ علی کو دیکھوں؟ میرے حبیب نے کہا کہ جو علی کو چہرے کو دیکھتا ہے اس کو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی کی محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محبت عطا فرمائے. آمین. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بڑی کمال کی باتیں ہیں، کاش وقت اور ہوتا تو میں کسی اور طرف لے کر چلتا آپ کو، مگر میرا دل ہوتا ہے کہ ایک جمعے پر ایک ہی ٹاپک رکھو، اس کو دوبارہ آگے نہ لے کے آؤں. حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، دیکھا کہ علی کتنے ہوئے، علی نظر آتے ہیں. فرمایا علی ذرا، فرمایا تجھے ایک بڑی خاص بات نہ بتاؤں؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی ساری باتیں خاص ہیں، یہ میرا وجدان کہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ علی مجھے ابھی فرشتے نے خبر دی ہے کہ تیرا اور فاطمہ کا نکاح رب نے آسمانوں پر پڑھا دیا ہے. سبحان اللہ. آج کسی کا نکاح ہوتا ہے ہم کسی کے چاچا ماموں کو گواہ بناتے ہیں. فرمایا علی تیرے اس کو اگے دی گل نہ دسا؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. فرمایا کہ تیرے شادی کے تیری نکاح کے گواہ 40,000 فرشتے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ رب تعالی نے شجرہ ہے طوبہ کو، وہ ایک عظیم درخت، اس کو حکم دیا ہے کہ ان فرشتوں کے اوپر یاقوت اور زمرد اور مختلف موتی ہیں ان کی برسات کرتے رہو. اور فرمایا کہ جو حوریں ہیں وہ تھار بھر رہی تھی اور قیامت تک وہ 40,000 فرشتے جو شادی میں گواہ بنے تھے ایک دوسرے
کو تمہاری شادی پر گفٹ دیتے رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی کی محبت عطا فرمائے. جلدی جلدی چلو. حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها. سنن ترمذی کی یہ روایت ہے. فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، اس کا دروازہ میرا علی ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا ایک مقام پر انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ میرا علی ہے. سبحان اللہ. اس سے مراد علماء یہ فرماتے ہیں کوئی علم والا بننا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ آ کر علی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لے. وقت ہو گیا. آخری بات، بڑی کام کی سونی بات. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے 10 حصے کیے. حکمت کے 10. آپ کی محبت مجھے نظر آنی چاہیے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے کتنے حصے کیے؟ 10 حصے کیے. فرمایا علی اس کے 9 حصے تیرے میں.